3 दिन में काम होने की पक्की गारंटी। ये छोटी सी आयत 40 बार पढ़ लें, हर मुराद पूरी, हर मुश्किल दूर, दौलत, शोहरत, इज्जत, रिश्ता, घर, कारोबार सब मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामिन नाज़रीन, एक मरतबा फिर एक नए वजीफे के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। दुआ है अल्लाह करीम हम सबको इस वजीफे की बरकतें नसीब फरमाए। जो चैनल पर नए तशरीफ लाए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के बंदों की खिदमत है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की खिदमत है। और इस हवाले से हमारा मकसद ये है कि लोगों तक आसानी पहुंचे, लोगों की हम खिदमत करें, मुसलमानों की खिदमत करें, आसानियां बांटें। तो इस चैनल पर तकरीबन हर रोज नए से नए वज़ाइफ सेंड किए जाते हैं। नीयत ये है क्योंकि इन्नमल आमलु बिन्नियात, नीयत अल्लाह जानता है कि हमारे जरिए अल्लाह पाक अपने नेक बंदों की खिदमत ले ले, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की खिदमत ले ले। ये बहुत ही बेहतर काम है। तो सामिन नाज़रीन, वजीफा बड़ा लाजवाब, बड़ा बाकमाल, बड़ा ही मुशर्रफ। अगर इस वजीफे को हम सुल्तानुल वज़ाइफ भी कहें तो कम ना होगा। और हकीकत है इस वजीफे से कुरान और हदीस भी इस वजीफे पर शाहिद है, गवाह है। हदीस तैयबा में भी इस वजीफे के जिक्र आया और कुरान में भी एक पूरा वाकया जो कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया भी इस आयत करीमा से मनसूब है और हकीकत भी है। हम मुख्तसर पेश करते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, 40 दिन वहां रहे और अल्लाह के इज़्न से जब आपने आयत करीमा पढ़ी तो अल्लाह पाक ने मछली को हुक्म दिया कि उसने अपना जो है पानी बाहर निकाला, जिस जरिए यूनुस अलैहिस्सलाम भी मछली के पेट से बाहर आ गए। तो ये आयत करीमा की बदौलत हुआ। देखें अल्लाह पाक अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन उस आजमाइश के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत और फजल से खुशियां भी अता फरमाता है। याद रखिएगा, हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला लाजमी है, हर कांटे के बाद सुकून और राहत लाजमी है। जैसे कुरान शाहिद है, इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, ये बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम अल्लाह का कलाम पढ़ के अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेंगे, फरियादी बन के, मंगते बन के, भिखारी बन के अल्लाह की बारगाह में इज्जो इनकिसारी के साथ फरियाद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमारी फरियाद सुनेगा। लाजिमन अल्लाह तबारक व तआला हम पर अपनी रहमत फरमाएगा और हमें अपनी जनाब से अता फरमाएगा। तो इसलिए तमाम मेरे भाइयों मेरी बहनों को गुजारिश है, वजीफा बड़ा ही आसान है। 3 दिन इंशाअल्लाह गारंटी के साथ पक्का मैं स्टाम्प लिख के देने के लिए तैयार हूँ। इस वजीफे को आप करें, इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर आपकी मुश्किलात हल होंगी, परेशानियां दूर होंगी, बीमारियां सेहत में बदली जाएंगी, कर्ज है दूर हो जाएगा, दफ्तरी मामलात में मुश्किल है इंशाअल्लाह हल हो जाएगी, तलीमी मामलात में परेशानी है इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। कोई ज़ौजा अपने शोहर के लिहाज से परेशान है तो इंशाअल्लाह शोहर ताबे हो जाएगा। कोई मियाँ अपनी बीवी के बदजुबानी से परेशान है तो इंशाअल्लाह ताला उसकी जो बीवी है, ज़ौजा है, वो नेक हो जाएगी, उसके ताबे हो जाएगी। जिस भी इरादे से आपने करना है, जो भी मुश्किल है उसको अपने ज़हन में रखकर इस वजीफे को करना है। इंशाअल्लाह ताला वजीफा बड़ा ही पावरफुल है और ये आल प्रॉब्लम्स के लिए भी इसको मुजर्रब लिखा गया है। सूफिया ने इसको तो इसमें आज़म से तशबीह किया है। ये जो वजीफा है ये इसमें आज़म है और इसमें इसमें आज़म छुपा हुआ है। अब अल्लाह जानता है वो कौन से अल्फाज इसमें आज़म है और इसमें बहुत सी फजीलत बरकत भी है। यार मैं नहीं आपको ये कहूंगा कि आप जनाब 1.25 लाख मरतबा इस आयत करीमा को पढ़ाएं, मैं ये भी आपसे तकाजा नहीं करूंगा कि आप जनाब किसी कब्रिस्तान जाके पढ़ें, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप तन्हाई में पढ़ें, ये भी नहीं कहूंगा कि दरिया किनारे पढ़ें। भाई जिस तरह आपको आसानी होगी उसी तरह आपने करना है। हाँ इंशाअल्लाह ताला आसानियां बांटेंगे तो अल्लाह आसानियां पैदा फरमाएगा। तो हमारा मकसद कतई तौर पे ये नहीं है कि अवामुन्नास को जनाब गुमराह करके रुपये माल मटोरना या चैनल की बढ़ोतरी के लिए काम करवाना, नहीं। उस सब्सक्राइबर आए ना आए हमें कोई परेशानी नहीं है। हमने अल्लाह की राह की खातिर इस चैनल पर वीडियो देनी ही देनी है। इंशाअल्लाह ये खिदमत खल्क है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की खैर ख्वाही है। इस जज्बे के तहत हमारी पूरी टीम जो है हम वक्त इस मिशन में लगी है। अल्लाह उनको कामयाबी नसीब फरमाए और इस वजीफे की बरकत बड़ी ज्यादा है। इस वजीफे को पढ़ने वाला
کوئی بے گھر ہے تو اس کو گھر مل جائے، بے اولاد ہے تو اس کو اولاد مل جائے، بے کاروبار ہے تو اس کو کاروبار مل جائے۔ اس وظیفے کو کرنے والا یہ آیت کریمہ جو ہے اتنی لاجواب اور لازوال اس کی ہسٹری ہے کہ آیت کریمہ قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے، بیت اللہ شریف جو ہے خانہ کعبہ شریف اس کے غلاف پر لکھی گئی ہے، اور اکثر مسجدوں میں آیت کریمہ لکھی جاتی ہے۔ تو آیت کریمہ اگر لکھ کر پاس رکھ لیں یہ الگ ایک وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس پہ ایک ویڈیو بنائیں گے، اور آیت کریمہ کا ایک نقش ہے، اس کا ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ ان دونوں ٹاپک پہ الگ الگ ویڈیو آئیں گی انشاءاللہ تعالی ان قریب۔ لیکن آج کا جو وظیفہ پڑھنے والا ہے، اس وظیفے کو آپ نے پہلی بات تو آپ نے جب کرنا ہے یقین کامل کے ساتھ کہ میں نے یہ پڑھنا ہے تو اللہ نے میری مشکل دور کر دینی ہے، میں نے یہ پڑھنا ہے تو اللہ نے مجھے رزق عطا فرما دینا ہے، میں نے یہ پڑھنا ہے تو اللہ نے میری بیماری دور فرما دینی ہے، میں نے یہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اللہ نے میری دعا قبول فرما لینی ہے۔ تو اس لیے یقین پہلے ہے، ایمان پہلے ہے، اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اپنا ایمان پکا کر کے، پختہ ایمان کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز حاجات پڑھنی ہے۔ آپ ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر کے فرض پڑھنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، اشراق الچاشت کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کو جو ٹائم بتایا یہ شرعی اعتبار سے ان ٹائم میں آپ نفل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کے بعد، فجر کے بعد، اگر عصر اور فجر کے فرض پڑھ لیے ہیں تو کوئی نفل نہیں پڑھنے، ہاں جی، عصر اور فجر کے فرض پڑھے نہیں ہیں تو آپ نفل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ بارے کیا ہے جو میں وقت بتا رہا ہوں ان میں کسی بھی وقت میں آپ فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں، فجر کے فرض پڑھنے سے پہلے اشراق الچاشت کا ٹائم شروع ہو جائے تب پڑھ لیں، اور جب زوال کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر تک، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پوری رات آپ کے پاس پڑھی ہے۔ تو ان اوقات کے اندر آپ نے 2 رکعت نماز برائے حاجات پڑھنی ہے۔ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص ہے۔ پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع سے کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے کی 3 تسمیہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کے بعد آپ نے 40 بار لا الہ، سجدے میں ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے سجدے میں، پہلے سجدے میں۔ پھر آپ نے 40 بار پڑھ کے 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے اسے کہتے ہیں جلسہ، وہاں بیٹھنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور دوسرے سجدے میں آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد پھر 40 بار آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ رکوع کریں گے، رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی 3 تسمیہ سبحان ربی الاعلی کے بعد 40 بار آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آپ نے دوسرے سجدے سے، پہلے سجدے سے آپ نے کھڑے بیٹھ جانا ہے، پھر آپ دوسرا سجدہ کریں گے، دوسرے سجدے کی 3 تسمیہ سبحان ربی الاعلی، پھر آپ 40 بار سجدے میں ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں گے۔ پھر آپ پڑھ کے اتحیات بیٹھ جائیں گے، پوری اتحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک، 11 بار درود پاک اور 111 بار آیت کریمہ پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو پہلے درود پاک پڑھیں وہی آخر میں پڑھیں، اگر آپ نے پہلے درود ابراہیم پڑھا ہے تو آخر میں بھی درود ابراہیم پڑھیں 11 بار، اگر پہلے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے تو آخر میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، ٹھیک ہے جی، اور 111 بار آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ اب جب یہ آپ پڑھیں آیت کریمہ یا یہ نفل پڑھیں، جب آیت کریمہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کی جو مشکل ہے، جو پریشانی وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ رونا آ جائے، رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والا چہرہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں فریادی بن کے، منگتا بن کے ترلا کرنا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ تو کہتا ہے تو مجھ سے مانگنے والا، اللہ فرماتا ہے وہ مانگنے والا عطا کرو۔ اور یہاں تک یہ دیکھیں نا، ایک مثال کے ذریعے ہمیں علماء سمجھاتے ہیں، وقت کا وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو، جنرل کرنل ہو، وہ آئے اور عوام سے کہ مجھ سے مانگو، ہے کوئی گھر مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی روزی روٹی مانگنے والا، گھر مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، تو سارے مانگ لیں گے تو دے دیا جائے گا۔ اس بات کو ذرا تصور میں جمائیں کہ اللہ خود فرما رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، مانگو مجھ سے میں دوں گا۔ اس بات کی مٹھاس ذرا محسوس کریں، اس مٹھاس کو سینے میں ذرا ڈالیں، ذرا اپنے دل میں جمائیں اس مٹھاس کو کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، وہ
رزاق، وہ کریم، وہ رحیم، وہ رحمان، وہ غفور، وہ ستار، وہ مہربان، وہ پروردگار عالم، وہ حی و قیوم، وہ ہم سے کہہ رہا ہے، ہم مکتوب سے کہہ رہے ہیں مانگو میں دوں گا۔ تو بندے کا کام مانگنا ہے، اس نیاز کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، دعا کرنی ہے، انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ وظیفہ ایک بار پھر سماعت فرمائے، کرنا کیا ہے؟ 2 رکعت نفل پڑھنی ہے برائے حاجات۔ آپ کو وقت میں نے بیان کیا ہے، فجر سے پہلے تہجد میں کوشش کریں تو بہتر ہے، اور ظہر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد ساری رات آپ کے پاس ہے۔ کسی بھی وقت 2 رکعت نوافل حاجات پڑھنی ہے۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص، رکوع سے کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے کی 3 تسمیہ سبحان ربی الاعلی، اور آپ نے یہاں 40 بار آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے جی۔ پھر پہلے سجدے سے کھڑے ہو کے پہلے سجدے میں بیٹھنا ہے، سجدہ کر کے بیٹھ جانا ہے، پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، دوسرے سجدے کی 3 تسمیہ، پھر 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سجدے میں رہنا ہے، جو مشکل ہے جو پریشانی ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں رکوع سے کھڑے ہونا، پھر سجدے، اور دونوں سجدوں میں 40 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں، کوئی سب پڑھ لیں، پابندی نہیں ہے، لیکن جو پہلے پڑھیں گے وہی آخر میں پڑھیں گے۔ پھر 111 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر 11 بار درود پاک، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 3 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کو خوشخبری نصیب ہو جائے گی۔ جو چینل پر نئے تشریف لائیں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جو چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے کسی کا بھلا ہو جائے تو دین کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان بھائی اس بات کو سن کے اللہ کی بارگاہ میں فریادی بن کے دعا کر لے، اس کی بگڑی بن جائے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے عوام الناس کے اندر، دوستوں کے اندر شیئر کریں۔ اللہ کریم آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔